बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हसीना वाजिद बांग्लादेश की वज़ीर आज़म, ये कहा जा रहा है मुस्ताफ़ी होगी, लेकिन भाग गई है। हसीना वाजिद फ़रार हुई है, अपनी बहन के साथ फ़रार हुई है और फ़रार करवाया है। ये जो था ना, मोहलत दे दी आर्मी ने 45 मिनट की, और 45 मिनट की इस मोहलत के बाद हसीना वाजिद मजबूर हो गई और हसीना वाजिद इक़्तिदार का जो महल है वहाँ पर, वज़ीर आज़म की ऑफिशियल रेजिडेंस भागना भवन, वो छोड़कर निकल गई और हसीना वाजिद फ़रार हो गई, इस्तीफ़ा दे गई। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हसीना वाजिद इस्तीफ़ा दे गई, हसीना वाजिद भाग गई। हसीना वाजिद को वहाँ की फ़ौज ने बाकायदा फ़रार करवाया है, उसके लिए सिक्योरिटी अरेंज की, और सिक्योरिटी अरेंज करने के बाद हसीना वाजिद को निकाला। वगरना वो लोग जो भावना भवन में दाखिल हुए थे, वो भावना भवन में दाखिल होने के बाद क्या कर सकते थे, तो उसको निकाला गया, सेफ साउंड निकाला गया। फुटेजेस आ गई, तस्वीरें आ गई कि वो जब पहुंची है उस जगह जहां फौजी हेलीकॉप्टर तैयार था, तो वहां पर उसके लिए सिक्योरिटी के लिए वहां पर भी लोग थे, और फिर उस हेलीकॉप्टर में वो फरार हो गई। इत्तलात ये हैं कि भारत फरार हुई है कुछ देर में। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, भारत बिल्कुल साथ है, वो लैंड कर चुकी होगी, अगर भारत गई है या रीजन के किसी मुल्क में गई होगी तो ये भी हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन हसीना वाजिद फरार हुई है और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने उसको फरार करवाया है। एक अबूरी सेटअप की बात हो रही है, ये अबूरी सेटअप आएगा, मुल्क चलाएगा, इंतखाबात की तरफ जाएंगे। ये सिचुएशन है इस वक्त बांग्लादेश की। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि बांग्लादेश में मुजाहिरे हो रहे थे, 30 से 40 के करीब तलबा थे, उन्होंने इन मुजाहिरों की इब्तिदा की थी, फिर ये पूरे मुल्क में फैल गए, और इन मुजाहिरों में कम अज़ कम, ये तादाद बाज़ ज़राए से आज भी सोशल मीडिया पर 1000 कॉमरेड्स जान से गए बताई जा रही है, लेकिन कम अज़ कम 300 अफराद जान से गए, सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए, और उसके बाद बांग्लादेश की फ़ौज को मजबूर होना पड़ा। ये जो कहा जा रहा है कि फ़ौज ने हसीना वाजिद को मजबूर किया कि इस्तीफ़ा दे दो, नहीं, बांग्लादेश की फ़ौज को मजबूर होना पड़ा कि वो हसीना वाजिद को निकाले। 16 बरस से इक़्तिदार पर काबिज़ थी हसीना वाजिद, और हसीना वाजिद ने जो कुछ किया वो हमारे सामने है। उनके अपने मुल्क का मीडिया उसको उस तरह से नहीं दिखा रहा था, लेकिन हमारे सामने तमाम चीज़ें हैं। बांग्लादेश की तलबा क्या कह रहे थे? एक कोटा, वो कोटा बज़ाहिर 30% के आसपास था, जिसमें 71 में जिन लोगों ने खिदमात अंजाम दी, वहाँ लड़े, उनके लवाहिकीन के लिए सरकारी नौकरियों का कोटा था, और ये कुल मिला के सब 56% के करीब बन जाता था। तो बाकी क्या बचता था? मुल्क में तालीम हासिल करने वाले, अपने मुल्क को खिदमत करेंगे अपने मुल्क की, और सर्व करके किसी मकाम पर पहुँचाएंगे, ये सपना देखने वाले उन नौजवानों के लिए क्या बचा था? 44%। और उसमें भी फिर आप जब रिटायर होते हैं लोग, वहाँ से भी उठा के लगाते हैं, सब कुछ होता है। तो क्या बचा था नौजवानों के लिए? नौजवान बाहर निकले, और नौजवानों ने बाहर निकलकर अपनी जानें देकर हसीना वाजिद के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। अब हमने ये देखा कि शेख मुजीब के मुजस्मे तक लोग चढ़ गए, उसको तोड़ा फोड़ा है। शेख मुजीब का जो छोटे मुजस्मे थे, दीगर हसीना वाजिद का अपना मुजस्मा था, उसको लोगों ने पाश पाश कर दिया। ये सारे मनाजिर बांग्लादेश में हमें देखने को मिले, और अब भी फुटेजेस वायरल हो रही हैं, लोग सड़कों पर हैं। फ़ौज ने, पुलिस ने इंतज़ामात संभाल लिए हैं, चीज़ें बेहतर करने के लिए दावे किए जा रहे हैं कि इन तमाम हालात को बेहतर किया जाएगा। हसीना वाजिद क्या कर रही थी? हसीना वाजिद ने वहाँ पर 16 बरस इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया हुआ था। हसीना वाजिद ने वहाँ की फोर्सेस का इस्तेमाल किया था, अपने तमाम मुखालिफिन को दबा दिया था। खालिदा ज़िया मुसलसल जेल में, ये सब कुछ हो रहा था। अपने मुखालिफिन की जान ली जा रही थी, जेलों में डाला जा रहा था, केसेस बनाए जा रहे थे, और उनकी ऐसी की तैसी करके रखती थी। क्या ये सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा है? हो रहा है। हसीना वाजिद ने मजीद क्या किया था? हसीना वाजिद ने अपने मीडिया का मुंह बंद करवा दिया था। क्या ये सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा है? हमारे यहाँ हो रहा है। मीडिया सब अच्छा दिखा रहा है। फिर उसके बाद हसीना वाजिद ने मैंडेट चोरी किया था। क्या ये हमारे यहाँ हुआ है? आप देखिए कि पतन क्या बता रहा है, दीगर इदारे क्या बता रहे हैं। बांग्लादेश में जो हालात हैं
ان حالات کو آپ دیکھیے. اور مینڈیٹ چوری پر جب پاکستان میں سوال آتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ برطانوی ہائی کمشنر نے کیا کہا تھا, جو قاضی فائز عیسیٰ کو ان کو بتانا پڑا کہ یہاں مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو یہ دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے. پھر اس کے بعد وہاں پر قانون سازی کے ذریعے اپنے اقتدار کو دوام دینے کی کوشش تھی. یہاں مینڈیٹ چوری کرنے والوں نے لگاؤ ریٹائرڈ جج, ٹرائیبیونل میں ریٹائرڈ جج لگاؤ, اور فارم 45 جو جعلی ہیں, فارم 47 جو جعلی ہیں, ان کا دفاع کرو. یہ کیا گیا تھا, فارم 47 کے ذریعے حکومت بنائی گئی. تو ہمارے ہاں قانون سازی کر کے یہ کام ہو رہا ہے. پھر ایک بار پھر یہ سب کچھ ہونا ہے کہ اب الیکشن ایکٹ میں ترامیم کرو, ایسے کرو, اس کے بعد آپ ایک اور قانون سازی کریں, قاضی فائز عیسیٰ کو جانے نہ دیں. یہ سب کچھ ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے. تو جو حالات وہاں تھے وہ حالات یہاں ہیں. وہاں پر بھی گزشتہ کچھ دنوں سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو کیا وہاں کے سیکیورٹی ادارے, وہاں کی فوج مسلسل حسینہ واجد کے خلاف تھے؟ نہیں تھے. حسینہ واجد نے نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دے دیا تھا, جلی عمارتوں میں پہنچ کر ایسے کھڑے ہو کر تصاویر بنوائی تھی. یہ سب کچھ وہاں ہوا تھا. ہمارے ہاں جو حالات ہیں ان میں لوگوں کو دہشت گرد اس حکومت کی جانب سے قرار دیا گیا ہے. اور اس سیٹ اپ میں یہ ہمیں مسلسل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگوں پر غداری کے, دہشت گردی کے پرچے بن رہے ہیں. کیا یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہو سکتا ہے؟ محمد مالک صاحب ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, تو محمد مالک صاحب نے کہا کہ پنڈی نے انکار کر دیا ہے, عمران خان نیازی کے ساتھ نہیں چل سکتے, جسے فیصلہ ساز قوتیں کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ فیصلہ ہے کہ عمران خان نیازی کے ساتھ نہیں چل سکتے. اب اس کی جو ریزنز بتائی جاتی ہیں, وہ ریزنز بتانے والے کیا کہتے ہیں؟ ریزنز بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے عمران خان قابل اعتبار نہیں ہے, ایک. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے فوج پہ حملہ کیا ہے. دو, عمران خان اس ملک کے لوگوں کا فوج پر اعتبار ختم کر رہا ہے. تین, یہ بات کی جاتی ہے. تو پہلی ریزن عمران خان قابل اعتبار نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کیا قابل اعتبار آصف علی زرداری ہے. تو میں آپ کے سامنے 2-4 مثالیں رکھ دیتا ہوں. معاہدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے. معاہدہ کرنے کے بعد یہ کہنے والے آصف علی زرداری کہ معاہدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے, وہ قابل اعتبار ہیں. آصف علی زرداری صاحب جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قابل اعتبار ہیں, اور نیر بخاری صاحب یا دیگر رہنما کہہ رہے ہیں, وہ آصف علی زرداری صاحب اور ان کی جماعت میاں نواز شریف کو اقتدار سے پہلے تک یہ بتا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے, اقتدار میں آئیں گے, آپ کے بغیر آئیں گے, آپ نے لوگوں کی زندگی حرام کر دی ہے. اب وہ ان کے ساتھ اقتدار میں بیٹھیں, وہ قابل اعتبار ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی جماعت کے مختلف رہنما, شرجیل نام میمن صاحب ہوئے, شازیہ مری صاحبہ ہوئیں, شہری رحمان صاحبہ ہوئیں, دیگر رہنما ہوئے, یہ بار بار آ کر تقریباً روزانہ ٹیلی ویژن پہ بتاتے ہیں کہ عمران خان غدار بھی ہے, عمران خان نے فوج پہ حملہ بھی کیا ہے, عمران خان نے 9 مئی بھی کیا ہے, اور عمران خان جو ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ وغیرہ وغیرہ ہے. یہی تمام لوگ 8 فروری کے الیکشن کے بعد خود بتا رہے تھے کہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا آئیں ہمارے ساتھ الیکشن حکومت بنا لیں. خورشید شاہ صاحب نے رابطہ کیا, دیگر لوگوں نے رابطہ کیا, یہ بھی بتایا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پہ رابطہ کیا. تو 8 فروری کے بعد, 9 فروری تو پہلے ہی ہو چکا تھا, آپ لوگ جس کو غدار قرار دے رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ حکومت بنا رہے تھے, آپ اس کے ساتھ اقتدار میں آنا چاہتے تھے, آپ اس کو آفر کر رہے تھے, تب وہ غدار نہیں تھا. اب وہ غدار ہے تو پھر بھی آپ قابل اعتبار ہیں. ایک تو یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے. پھر آ جائیے میاں نواز شریف صاحب کی جانب. میاں نواز شریف صاحب قابل اعتبار ہیں. اچھا, اگر آپ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب قابل اعتبار ہیں, تو پھر دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا, اور اس کے بعد جو پہلی حکومت آئی اس میں میاں نواز شریف صاحب نے کالا کوٹ پہنا اور پہن کے پہنچ گئے عدالت. تو میاں نواز شریف صاحب قابل اعتبار ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے یہاں عدالت کو لکھ کر دیا, شہباز شریف نے لکھ کر دیا کہ 4 ہفتوں میں واپس آ جائے گا, میرا بھائی علاج کرانے جا رہا ہے. 4 سال میاں نواز شریف صاحب نہیں آئے. میاں نواز شریف صاحب قابل اعتبار ہیں. مریم نواز شریف صاحب نے کہا تھا وہ راستہ مجھے آتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے گجرانوالہ پہ دیکھا تھا, سوال بھی ہوا تو انہوں نے کہا نیکسٹ کوسچن. اس پر بات کرنے کو تیار نہیں تھی. مریم نواز شریف صاحبہ بلوچ طلبہ کے ساتھ زمین پہ بیٹھنا, بلوچ طلبہ کو سینے سے لگانا, ان کی بچیوں کو مسنگ پرسنز کی سینے سے لگانا, ان کے ساتھ ڈی پی اٹھا کے ٹویٹر پہ لگانا, یہ سب کچھ جاری تھا. اور آج مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ غائب ہیں. ان تمام معاملات میں مریم نواز شریف صاحبہ غائب ہیں. تو وہ قابل اعتبار ہیں. تو بات یہ ہے کہ قابل اعتبار کی ڈیفینیشن اس ملک کے لوگ کیسے سمجھتے ہیں.
عمران خان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ فوج سے لڑا رہا ہے. عمران خان نے کہا اقتدار سے نکلتے ہی پہلا ٹویٹر سپیس اس نے کہا یاد رکھیے گا کہ اس ملک کی فوج عمران خان سے زیادہ ضروری ہے. عمران خان نے کراچی کے جلسے میں کھڑے ہو کر دیگر جلسوں میں دیگر مواقع پر اور اب بھی رائٹرز کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ فوج مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے, ملک میرا ہے, فوج میری ہے. افراد پر تنقید عمران خان نے ضرور کی ہے. تو یہ جو عمران خان کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے عمران خان کی طرف سے, ایسا نہیں ہے. اب بنگلہ دیش کی صورتحال کیا ہے؟ لوگ اب بھی سڑکوں پر ہیں. ہم نے سڑکوں پر بنگلہ دیش کی یہ دیکھا ہے کہ مائیں باہر نکل کر لوگوں کا منہ میٹھا کرا رہی ہیں. ان کو اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا مستقبل اب بھی غیر یقینی صورتحال میں ہے. ہم نے اس کو نکال دیا مگر ہمیں اب بھی اپنا مستقبل محفوظ بنانا ہے. وہ اب بھی سڑکوں پر ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. ہمارے ہاں سہیل وڑائچ صاحب نے ایک بات کی تھی. سہیل وڑائچ صاحب نے کہا تھا کہ معلوم نہیں حتمی طور پر کیا ہوگا مگر فی الحال یہ طے ہوا ہے 7 فروری 2024 الیکشن سے ٹھیک ایک دن پہلے, مگر فی الحال یہ طے ہوا ہے کہ انتخابات کے بعد پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرح مستحکم سیاسی حکومت قائم کی جائے گی اور اسے مقتدرہ کی مکمل مدد اور حمایت سے 10 سال تک چلایا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد نے اداروں کی مدد سے اپنے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے, اس کی پیروی کی جائے تاکہ پاکستان میں بھی معاشی اور سیاسی طور پر اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے. یہ سہیل وڑائچ صاحب کا کہنا تھا. 10 سال بنگلہ دیش ماڈل, سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. آپ دیکھیے کہ عمران خان کی حکومت میں بھی کیا کہا گیا تھا, 10 سال کی پلاننگ. اور پھر اپریل 2019 میں جنرل فیض, جنرل باجوہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ لے لو پنجاب ابھی اور دسمبر میں مرکز بھی لے لو. تو عمران خان کی جڑیں جہاں سے کاٹی جا رہی تھیں اب وہاں سے گواہیاں آ رہی ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور کیا یہ جو اس وقت کے دعوے ہیں 10 برس ایسے چلنا ہے, کیا یہ بھی ہو پائے گا؟ ظاہر ہے کہ مستقبل کا علم صرف ذات باری تعالیٰ کو ہے. تو کوئی بھی دعویٰ اس طرح کا کہ 10 سال چلے گا, ایسے چلے گا, یہ فیصلہ ہو گیا ہے, ایسے ہوتا نہیں ہے. دنیا ایسے چلتی نہیں ہے. کیونکہ ایک بار پھر یاد رکھیے گا, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ملک کی سب سے بڑی طاقت عوام ہوتے ہیں. میں نے الگ نیوز پر بھی بات کرتے ہوئے کہا تھا, قاضی حسین احمد مرحوم امیر جماعت اسلامی, وہ آئے مشرف سے ملاقات کے بعد منصورہ میں, اور وہاں پر صحافی وغیرہ بھی موجود تھے, دیگر لوگ موجود تھے. تو قاضی حسین احمد صاحب کو انٹریکشن کرنا تھا, بڑے غصے میں تھے. تو وہاں پر پوچھا گیا کہ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں, کیا ہوا؟ تو قاضی صاحب نے کہا وہ کہتا ہے, یعنی مشرف کی بات کر رہے تھے, کہ وہ کہتا ہے ہمارے پاس اتنی بندوقیں ہیں, جس کے پاس اس سے زیادہ بندوقیں ہیں وہ آ جائے لے لے اقتدار. تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ چلے گا نہیں. کتنا وقت چلے گا؟ اللہ جو ہے وہ رسی دراز کر دے گا, لیکن اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو یہاں یہ جو مینڈیٹ چوری کی حکومت ہے, میں نے کراچی میں تمام لوگوں کے فارم 45-47 خود دیکھے, کراچی کے حلقے اس روز خود دیکھے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے انٹرنیٹ پہ نہیں دیکھا, ویب سائٹس پر نہیں دیکھا, پتن کی رپورٹ نہیں دیکھی, ہم کیا تمام چیزیں نہیں دیکھ رہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے جس طرح سے ٹرائیبیونل بنا کے ان لوگوں کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ نہیں دیکھی. کیا یہ چل پائے گا؟ ان کا اپنا دم نکلا ہوا ہے, کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور منصور علی شاہ صاحب آ کے آڈٹ کریں گے, اور آڈٹ کرنے کے بعد ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو آپ نے کچھ کیا ہے جب ہی ہوگا نا خاتمہ, ایسے کیسے ہو جائے گا؟ پھر آپ ایک اور بات کرتے ہیں, آپ اب نئے سرے سے ایک چیز لائے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں کیا گیا تھا, عالیہ نیلم صاحبہ آ گئیں اور آنے کے بعد بن گئی چیف جسٹس صاحبہ. تو اسی طرح سے 3 ٹاپ کے ججز میں سے اگلا چیف جسٹس منتخب کیا جائے. تو حکومت کی تیاری ہے. محمد اشفاق صاحب دنیا نیوز کے بہترین رپورٹر ہیں, انہوں نے خبر دی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ نہیں کر پائیں گے. ایک, سامنے سپریم کورٹ ہے, آپ کی کوئی سول ججز نہیں ہے, یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. دوسرا, فرض کر لیجئے ورسٹ کیس سینیریو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ ہو گیا, کر لیا, تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس منصور علی شاہ صاحب نہیں تو آپ کے پاس منیب اختر صاحب ہیں یا آفریدی صاحب ہیں, یہی ٹاپ 3 ججز ہیں, ان میں سے نکال لیجئے. تو بچت ہوتی ہوئی مجھے نظر آ نہیں رہی. اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. یہاں بھی عوام مجبور کر سکتی ہے اگر عوام سمجھے تو.
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے۔ ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔